बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी। अस्सलामु अलैकुम बच्चों, आज का हमारा लेक्चर ग़ज़वा-ए उहद से मुताल्लिक़ है। बदर के बाद उहद का ग़ज़वा बपा हुआ 3 हिजरी 625 ईस्वी। असबाब कमोबेश वही हैं जो पहले ग़ज़वा के थे। चंद एक जो हम डिस्कस करेंगे पस मंज़र के तौर पर, वो एक तो जिस बुरे तरीके से बदर के मैदान में कुफ़ार को शिकस्त हुई थी, उसने उनके वक़ार को खाक में मिलाकर रख दिया था। अरब में सबसे बड़ी क़ुव्वत का जो दर्जा इन कुरैशियों को हासिल था, वो अब उसको दोबारा से बहाल करने के लिए मुसलमानों पर हमलावर होने की तैयारी करने लगे। दूसरा सबब अगर हम देखें तो पहले तो उनको सिर्फ अम्र बिन अल हज़रमी का ये रोना था। बदर में जब 70 जहन्नम वासिल हुए तो तमाम ख़ानदान जो उनसे मुतालिक उनके रिश्तेदारों में इंतकाम की आग भड़क उठी और इस सिलसिले में मक़तूलीन के रिश्तेदार इंतकामी जंग का मुतालबा भी कर रहे थे और ये उनका कल्चर था। यहूदियों ने भी कुरैश मक्का की हौसला अफजाई की। दोस्ताना ताल्लुकात थे दोनों के आपस में और बदर के मौका पर उनकी वाज़ेह हमदर्दियाँ अहले मक्का के साथ थीं। लेकिन बदर के बाद तो उन्होंने खुल्लम खुल्ला कुरैश के इंतकाम के हवाले से भड़काना शुरू कर दिया। उनका सरदार काब बिन अशरफ खुद मक्का पहुंचा और उसने अशराफ अरब को मौत पर उनकी मरसिया कहा और कुरैश में मज़ीद आग को भड़काया। फिर वहाँ के जो शोरा थे और ख़वातीन थी कुरैश की, उन्होंने भी भरपूर प्रोपेगेंडा किया और इस प्रोपेगेंडा में तानो तशनी का अंसर गालिब था और औरतों के ताने बर्दाश्त करना कुरैशी सरदारों के बस का रोकना था। इन औरतों में हिंदा ज़ौजा अबू सुफियान जो अतबा की बेटी थी, उम्मे हकीम जो अकरमा बिन अबू जहल की बीवी थी, फ़ातिमा बिनते वलीद, इसका बाप वलीद कत्ल हुआ था, रेता ज़ौजा इमरान, अम्र बिन अलास और ख़न्नास वालदा मसब बिन उमैर, ये पेश थी ये ख़वातीन। फिर इनके तजारती मफाद को वही जो शाम की शाहराह वाला मसला था कि वहाँ पर जो है मदीना पड़ता था और इनको मुसलमानों से मुसलसल ख़तरा महसूस होता था। मुसलमानों ने मक्का के एक लश्कर पर छापा मारकर 100 तोला चांदी छीन ली थी। इसलिए कुरैश इस बात को समझते थे कि मुसलमान चूँकि इस शहरा पर मौजूद हैं, लिहाजा किसी भी वक्त वो उनके काफ़िलों को लूट सकते हैं। तो वो समझते थे कि उनके पास 2 ही रास्ते हैं, या तो वो सुलह कर लें और इस्लामी रियासत को तस्लीम कर लें या फिर इसको ख़त्म कर डालें। चूँकि उनकी दुश्मनी बड़ी पुख्ता थी, इसलिए उन्होंने दूसरे रास्ते को इख्तियार किया। अबू सुफियान, जिसको बदर के बाद इन लोगों ने अपना सरदार बना लिया था, और आपको याद होगा कि ये अबू सुफियान जो है एक काफ़िला लेकर आ रहा था। इस काफ़िले से जितना भी माल व मनाल हासिल हुआ वो सब इन्होंने जंगी तैयारियों में झोंक दिया और अब इस जंग के अगली जंग के ज़रिए से मक़तूलीन बदर का इंतकाम लेना जो है अबू सुफियान के वक़ार का मसला बन चुका था। 3 हिजरी में इन लोगों ने भरपूर तैयारियां की। अबू सुफियान के काफ़िले का मुनाफा जो 50,000 मिस्काल सोने और 1,000 ऊँटों पर मुश्तमिल था, वक्फ कर दिया गया जंगी तैयारियों के लिए। बनु कनाना के तमाम कबाइल को साथ मिलाकर 5,000 का लश्कर फराहम किया गया। इस लश्कर में 3,000 शुतर सवार, 200 घुड़सवार और 700 ज़िरा पोश प्यादा थे। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो उस वक़्त इस्लाम कबूल कर चुके थे लेकिन मक्का में ही मुकीम थे, उन्होंने इन तैयारियों की इत्तला मदीना भिजवाई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा की मशावरत तलब की कि किस तरीके से इनका
مشاورت کے موقع پر مسلمانوں میں کچھ اختلاف پیدا ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے اندر رہ کر دفاع کرنا چاہتے تھے، لیکن کچھ نوجوان صحابہ مدینہ سے باہر نکل کر مقابلہ کرنے کے حق میں تھے، اور کثرت رائے سے یہ فیصلہ ہوا کہ مدینہ سے باہر کوہ احد پر مقابلہ کیا جائے۔ 1000 تعداد تھی مسلمانوں کی۔ ان میں مشہور منافق عبداللہ بن ابی بھی شامل تھا۔ مشاورت میں اس نے بھی یہی رائے دی تھی کہ مدینہ میں رہ کر مقابلہ کیا جائے۔ تھوڑی دیر یہ شخص مسلمانوں کے ساتھ چلا، لیکن یکایک وہ اپنے 300 ساتھیوں کے ہمراہ واپس آ گیا۔ شوت کے مقام پر یہ اپنے حواریوں کو لے کر لشکر سے الگ ہوا۔ اس وقت سورہ آل عمران کی آیت نمبر 179 بھی نازل ہوئی، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ نہیں ہے اللہ کی شان کہ چھوڑے رکھے مومنوں کو اس حال پر جس پر تم اب ہو، جب تک الگ الگ نہ کر دے پلید سے پاک ہو۔ اس سلسلے میں یہ واقعہ تاریخ میں بڑے سنہری حروف میں لکھے جانے کے قابل ہے کہ جب مدینہ سے باہر نکل کر حضور نے لشکر کا معائنہ کیا تو اس میں بہت سارے نوعمر صحابہ بھی تھے جن کو واپس بھیج دیا۔ ان میں عبداللہ بن عمر، زید بن ثابت، اسامہ بن زید، زید بن ارقم، براء بن عازم، عمرو بن حزم، ابو سعید خدری۔ ان میں رافع بن خدیج بھی تھے جن کی عمر 13-14 سال سے زائد نہ تھی، لیکن ان کے جہاد کے شوق کا یہ عالم تھا کہ وہ ایڑیوں کے بل کھڑے ہو کر اپنے قد کو لمبا ظاہر کر رہے تھے۔ ان کے والد نے بھی ان کی سفارش کی کہ میرا بیٹا بڑا اچھا تیر انداز ہے، اس کو ضرور ساتھ لے چلیں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ اس پر سمرہ بن جندب نے درخواست کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رافع سے میری کشتی کروائی جائے، اگر میں اس کو شکست دے دوں تو مجھے بھی اجازت دی جائے۔ چنانچہ سمرہ نے رافع کو پچھاڑ دیا اور اجازت حاصل کر لی۔ اس طرح اور بھی بہت سے نوعمر صحابہ نے اجازت حاصل کی۔ مطلب یہ ان کے شوق کا عالم تھا جہاد میں شرکت کے حوالے سے۔ احد پہنچ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن جبیر کی قیادت میں 50 تیر اندازوں کا ایک دستہ پہاڑ پر متعین کیا تاکہ پیچھے سے دشمن حملہ نہ کر سکے۔ مصعب بن عمیر کو علم دے کر جنگ کا آغاز کیا گیا۔ وہ دستہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑ پر متعین کیا، ان کو تاکید کی تھی کہ کچھ بھی ہو جائے وہ اپنی جگہ سے نہ ہلیں۔ شروع کے انفرادی مقابلوں میں مومنین کو فتح ہوئی، لیکن قریش نے اس مرتبہ جلد ہی عام لڑائی کا آغاز کر دیا۔ شدت سے جنگ ہوئی۔ قریش کے 12 علمبردار یکے بعد دیگرے قتل ہوئے۔ ان میں سے 8 حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کیے۔ ابو دجانہ، حمزہ اور حضرت علی جس طرف جاتے لاشوں کے ڈھیر لگ جاتے۔ ابو سفیان کی بیوی ہندہ نے اپنے باپ عتبہ کا انتقام لینے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ کو دھوکے سے شہید کروا کر ان کا کلیجہ نکال کر اسی جنگ میں چبایا۔ اب قریش کی شکست یقینی معلوم ہوتی تھی۔ قریش خواتین یہ دیکھ کر پیچھے بھاگ کھڑی ہوئیں اور ان کے ساتھ ہی ان کے لشکر کے پاؤں بھی اکھڑ گئے۔ مسلمانوں نے تعقب کرنے کی بجائے مال غنیمت اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ یہ منظر دیکھ کر عبداللہ بن جبیر کے قیادت میں وہ جو دستہ تھا اس نے بھی اپنی جگہ کو چھوڑ دیا اور مال غنیمت اکٹھا کرنے میں مصروف ہو گئے۔ یہیں پر
بچوں عین اس وقت جب مسلمانوں کے دستے نے اپنی جگہ کو چھوڑا اور مال غنیمت اکٹھا کرنے میں مصروف ہو گئے، قریش کے لشکر نے خالد بن ولید کی قیادت میں، جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، پہاڑ کا چکر کاٹ کر پیچھے سے حملہ کر دیا۔ اب صورتحال یہ ہوگی کہ بھاگتا ہوا قریشی لشکر پھر جم گیا، مسلمان دو طرف سے دشمن میں گھر گئے اور لشکر اسلام کے علمبردار مصعب بن عمیر شہید ہو گئے۔ چونکہ ان کی مشابہت بہت زیادہ تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس لیے یہ بات مشہور ہو گئی کہ نعوذ باللہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ مومنین کے حوصلے بھی پست ہو گئے، بہت سارے جو مسلمان ہیں ان کے پاؤں جمے نہ رہ سکے، تاہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ پر مضبوطی سے جمے رہے۔ کفار کا جلگار اسی طرف بڑھتا جاتا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے یکے بعد دیگرے اب پر نثار ہو رہے تھے۔ وفادار اور جانثار ساتھیوں نے نبی کے گرد ایک حلقہ بنا کر رکھا تھا جسے توڑنا مشکل تھا۔ کفار نے پتھر پھینکنے شروع کیے، ایک پتھر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی زخمی ہوئی، دوسرے پتھر نے آپ کے بازو کو زخمی کیا اور ایک اور پتھر سے آپ کے دانت مبارک شہید ہو گئے۔ آپ ایک پہاڑی پر چڑھ گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی چہیتی بیٹی بی بی فاطمہ علیہ السلام نے آپ کے زخموں کو دھویا اور چٹائی جلا کر پیشانی مبارک کے زخم کو بھرا۔ ابو سفیان نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پا کر حبل کی جے کا نعرہ لگایا، لیکن حضرت عمر نے نعرہ تکبیر سے اس کا جواب دیا۔ وہ پھر پکارا، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے؟ کیا عمر زندہ ہے؟ تو حضرت عمر نے جواب دیا، اے دشمن خدا، ہم سب زندہ ہیں۔ اس نے حبل کی جے کا نعرہ بلند کیا۔ جواب میں حضرت عمر نے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا۔ وہ پکارا، آج کا دن بدر کا جواب ہے۔ فوج کے لوگوں نے مردوں کے ناک اور کان کاٹ لیے ہیں، میں نے ان کو یہ حکم نہیں دیا تھا، لیکن مجھ کو جب معلوم ہوا تو کوئی رنج بھی نہیں ہوا۔ اور اس کے بعد وہ واپس لوٹ گیا۔ اس جنگ میں فتح اگرچہ قریش کو ہوئی تھی، لیکن انہیں معلوم تھا کہ مسلمانوں کی قوت ابھی ٹوٹی نہیں ہے، یہ محض ایک جنگی غلطی کی وجہ سے ان کی قوت منتشر ہوئی۔ اس لیے انہوں نے آگے مدینہ کی طرف بڑھنے کی بجائے واپس جانا مناسب سمجھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت جلد دوبارہ مسلمانوں کو جمع کیا اور آپ کے حکم سے ایک دستہ ان کے تعاقب میں بھی گیا۔ اس جنگ میں 70 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے شہادت نوش کی۔ ان میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رافع بن مالک اور عبداللہ بن جحش۔ قریش کے اس جنگ میں 30 آدمی جہنم واصل ہوئے۔ مسلمانوں کا نقصان جو جانی ہوا وہ دراصل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی خلاف ورزی کی وجہ سے ہوا۔ مسلمانوں کو جو احد کے میدان میں نقصان ہوا اس کے اسباب کا اگر ہم جائزہ لیں تو اس میں سب سے پہلا جو وجوہات یا اسباب میں آتا ہے وہ یہ کہ مسلمانوں کی کثیر تعداد نو مسلموں کی تھی، اور ان میں وہ نظم اور ضبط کا معیار نہیں تھا جو بدر میں تھا۔ منافقین بھی ظاہر ہوئے اس جنگ سے پہلے۔ مسلمانوں کی تعداد 1000 سے کل 700 رہ گئی، جن کا مقابلہ 3000 کے عددی اکثریت سے تھا۔ ضرورت سے زیادہ خود اعتمادی بھی مسلمانوں کو لے ڈوبی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی جھوٹی خبر، اور سب سے بڑی وجہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ نو مسلم جو تھے، نئے مسلمان ہوئے تھے، ان کے دل میں حب مال موجود تھی۔ ان لوگوں نے مال غنیمت کے لالچ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی خلاف ورزی کی۔ پھر اس کا بھرپور فائدہ خالد بن ولید نے اٹھایا۔
مسلمانوں نے جب اپنی جگہ کو چھوڑا تو خالد بن ولید جیسے جنرل نے پیچھے سے حملہ کر کے مسلمانوں کو دو جگہ سے گھیر لیا، آگے اور پیچھے سے۔ اور مسلمانوں کے نقصان کی ایک اور بڑی وجہ یہ کہ جو انہوں نے مورچہ چھوڑا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ارشاد فرمایا تھا کہ جب متعین کیا تھا ان لوگوں کو کہ اگر پرندے ہمارا گوشت نوچ رہے ہوں تو بھی تم اپنی جگہ نہ چھوڑنا، لیکن اس لشکر نے اپنی جگہ چھوڑی، اس دستے نے اطاعت رسول سے غافل ہوئے اور ساتھ ہی تائید الہی سے بھی محروم ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یاد کرو جب تم بھاگے چلے جا رہے تھے، کسی طرف پلٹ کر دیکھنے کا ہوش تمہیں نہ تھا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پیچھے تم کو پکار رہا تھا۔ اس وقت تمہاری روش کا بدلہ اللہ نے تمہیں یہ دیا کہ تم کو رنج پر رنج دیے تاکہ آئندہ کے لیے تمہیں سبق ملے۔ اس غزوہ کے اثرات کیا مرتب ہوئے؟ سیاسی اعتبار سے، معاشی اور معاشرتی اعتبار سے۔ اس غزوہ کو مسلمانوں کی تربیت کے نقطہ نظر سے اگر ہم دیکھیں تو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ عرب کی سیاسی صورتحال پر بھی اس غزوہ کے بڑے گہرے اثرات مرتب ہوئے۔ اس غزوہ کے بعد سود پر پابندی لگائی گئی تاکہ حب مال کا خاتمہ کیا جا سکے۔ پھر چاہے تنگی ہو یا فراخی، دونوں حالتوں میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی تلقین کی گئی تاکہ سرمایہ پرستی کی بجائے اللہ کی بندگی کا مقصد زندگی کا مقصد قرار پائے۔ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پورا زور دیا گیا۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کے حوالے سے مسلمانوں کو ٹرین کیا گیا۔ جہاد سے منہ موڑنے پر سخت تنبیہ کی گئی اور مزید آزمائشوں کے لیے مسلمانوں کو ذہنی طور پر تیار کیا گیا۔ تربیت کی وہ تمام خامیاں جو سامنے آئی تھیں اس غزوہ میں وہ دور کی گئیں۔ غزوہ احد جو ہے وہ اگلے غزوہ یعنی غزوہ احزاب کا پیش خیمہ بھی ہوا۔ غزوہ احد میں قریش کی کامیابی کا ایک نتیجہ یہ بھی نکلا کہ ان کے جوش انتقام کی تو تسکین ہو گئی، اور اگلے سال مدینہ پر حملہ کرنے کے بجائے انہوں نے 2-3 سال بعد مدینہ پر حملہ کیا۔ قریش کی کامیابی نے ان کے حوصلے بلند کیے، اس وجہ سے اس دفعہ انہوں نے بھرپور حملہ کیا اور مختلف عرب قبائل کو اپنے ساتھ ملایا۔ اور احزاب جو ہے حزب کی جمع ہے، گروہ جس کا مطلب ہوتا ہے، تو اس میں گروہ در گروہ جو ہے عرب کے قبائل مسلمانوں کے جو ریاست مدینہ تھی اسلامی ریاست اس کے خلاف نکلے۔ پھر قبائل کی معاندانہ روش۔ قبائل عرب میں جو جنگ بدر میں مسلمانوں کی کامیابی کی وجہ سے وقتی طور پر اسلام دشمنی سے باز آ گئے تھے، اس جنگ کے بعد پھر انہوں نے شر پھیلانا شروع کیا اور ہر طریقے سے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ منافقین ابھی نو مسلم سمجھے جاتے تھے، اس وجہ سے ان کے خطرناک عزائم کا اندازہ نہیں ہوا تھا۔ اس جنگ میں یہ لوگ بے نقاب ہو گئے۔ جنگ کے بعد انہوں نے بہت سی معذرتیں کی جن کو قبول کر لیا گیا، لیکن یہ معلوم ہو گیا تھا کہ کون کون لوگ ایسے ہیں جو کہ منافق کا کردار ادا کریں اور جن پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔
اس جنگ نے یہودیوں کے اسلام دشمن سرگرمیوں کی حوصلہ افزائی کی۔ بنو قینقاع کی جلا وطنی سے یہ یہودی قدرے محتاط ہو گئے تھے۔ احد میں قریش کی کامیابی سے وہ دوبارہ سے شرارت پر آمادہ ہوئے، لہذا مسلمانوں کو بنو نذیر کے خلاف بھی کارروائی کرنا پڑی۔ احد میں شکست نے بہت سارے عرب قبائل کے حوصلے بلند کر دیے۔ بت پرست اور ڈاکو پیشہ ہونے کی وجہ سے وہ اسلام کے دشمن تو تھے ہی، اب ان لوگوں نے قریش کی دیکھا دیکھی مدینہ پر حملہ کرنے کے منصوبے بھی بنانے شروع کر دیے۔ چنانچہ بنو اسد بن خزیمہ کو ان ناپاک عزائم سے روکنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سلمہ کو 150 سوار دے کر روانہ کیا، لیکن یہ قبائل مقابلہ کیے بغیر منتشر ہو گئے۔ بنی لحیان کے مقابلے پر عبداللہ بن انیس کو بھیجا گیا، جنہوں نے قبیلہ کے سردار سفیان بن خالد کو قتل کر ڈالا۔ بنو کلاب کے سردار ابو برا نے حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر درخواست کی کہ ہمارا قبیلہ اسلام لے آیا ہے، انہیں اسلام کی تعلیم دینے کے لیے معلمین متعین کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 70 صحابہ کو متعین فرمایا، ان میں سے اکثر اصحاب صفہ میں سے تھے، لیکن ان لوگوں نے بئر معونہ کے قریب سب کو شہید کر دیا، صرف عمرو بن امیہ کو چھوڑ دیا، جنہوں نے سارا واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گوش گزار کیا، جس سے آپ کو انتہائی سخت صدمہ ہوا۔ عزل اور قارہ قبائل کے چند لوگوں نے بھی اس طرح کیا۔ درخواست حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی، آپ نے 10 معلم متعین کیے، انہوں نے بنو لحیان کی مدد سے ان تمام صحابہ کو شہید کر ڈالا، البتہ حضرت خبیب اور زید کو قریش مکہ کے ہاتھ بیچ دیا، اور جنہوں نے ان کو سخت تکالیف دے کر شہید کر دیا۔ اس لڑائی میں جب واقعات میں آپ کو بتا رہی تھی، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی زخمی ہوئی تو ان کی چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ نے نرس کے فرائض سر انجام دیے، میدان جنگ میں پہنچی، چٹائی کا ٹکڑا جلا کر رکھا تاکہ والد کا خون جو بہت مقدس ہے وہ بند ہو جائے، پھر اس پر پٹی باندھی۔ اس کے علاوہ دیگر خواتین بھی، جس میں حضرت ام سلیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کندھوں پر مشک بھر بھر کر لاتی اور زخمیوں کو پانی پلاتی تھی۔ یہاں ہمیں 2 کردار نظر آتے ہیں، ایک مسلم عورت کا کردار اور دوسرا غیر مسلم عورت ہندا کا کردار، جس سے واضح فرق نظر آتا ہے دونوں مذاہب کی تعلیمات۔ یہود مدینہ جن کو پہلے ہی مسلمانوں کو اقتدار نہیں بھاتا تھا، ان کے حوصلے اور بڑھ گئے۔ اس کے علاوہ اس لڑائی کا ابو سفیان پر گہرا اثر پڑا اور وہ حقیقت کا اعتراف کیے بغیر نہ رہ سکا۔ اس نے کہا کہ میں نے کسی شخص کو ایسا نہیں پایا کہ لوگ اس سے اتنی محبت کرتے جتنی کہ مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے ہیں۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے مشن کی سچائی کا اعتراف دشمن کی زبان سے بھی ہو گیا۔ چونکہ اس لڑائی کا فیصلہ قریش یہ خیال کرتے تھے کہ نہیں ہوا، اس لیے انہیں اس بات کا شدید احساس تھا، چنانچہ انہوں نے مختلف قبائل کو ساتھ ملا کر پھر سے کچھ سالوں کے بعد مدینہ کی طرف چڑھائی کی۔ اس جنگ سے یا اس غزوہ سے جو سب سے اہم سبق مسلمانوں کو حاصل ہوا کہ ان پر یہ بات واضح ہو گئی کہ اگر انہوں نے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اختیار کی تو نصرت خداوندی ان کے ساتھ ہے۔